अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम एक बार फिर से मोहतरमा अतिया साहिबा का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में। उनको वेलकम कहते हैं कुछ और मजीद जानकारी उनसे लेने के लिए। और आज का पर्टिकुलर टॉपिक ये है कि पाकिस्तान का शहर रबवा, जो कि आम तौर से अहमदीस का शहर कहलाता है, उसमें लगभग जानकारी ये मिली है या दी गई है कि लगभग 19 साल अतिया मैम की जिंदगी के वहां पे गुजरे हैं। तो उनसे हम ये रिक्वेस्ट और अपील करेंगे कि आज पर्टिकुलरली इसी टॉपिक पे वो बताएं, रबवा की जिंदगी के बारे में, उनके हालात के बारे में। और इंशाल्लाह शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अतिया मैम, आपका पुरखुलूस इस्तकबाल है एक बार फिर से प्योर डिस्कशन ग्रुप में। आप प्लीज यहाँ से शुरू कीजिए कि आपकी एज कितनी थी उस वक्त जब आप रबवा शिफ्ट हुए, और फिर उसके बाद क्या क्या कैसे कैसे हुआ, जो भी आप बताना चाहें छोटी छोटी ऑडियो में बताएं प्लीज, शुक्रिया। जी अतिया मैम, सबसे पहले आप ये बताएं कि आप उस वक्त कितनी एज के थे जब आप रबवा शहर में गए, या आपको मालूम हुआ कि रबवा शहर में आप, क्या कहते हैं उर्दू में, वहाँ की मुकीम या मकाम वहाँ पे आपने ले लिया है, वहाँ पे आप रहने लगी हैं, बताएं। और उस वक्त क्या। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया फैसल भाई। मैं असल में बहुत छोटी उम्र में भी रब्बा गई। जब मैं 4th क्लास में पढ़ती थी, उसके बाद फिर जब 8वीं में पढ़ती थी फिर गई। और जब मैं ज़्यादा अर्सा रही हूँ तब मैं 22-23 साल की थी जब रब्बा गई थी। उसके बाद फिर वहीं पे सारी टाइम रही, इवन के श्रीलंका आने तक। तो मतलब बीच में थोड़ा अर्सा, 1 साल मेरा ख्याल है या 1.5 साल पिंडी भी रही, लेकिन ज़्यादातर मैं रब्बा में ही रही। तो मैंने रब्बा के बारे में जो आपको मालूमात आपको चाहिए, आप मुझे सवाल करें, मैं आपको बताती हूँ। असल में अतिया मैम, अब तो खैर व्हाट्सएप वर्ल्ड है और हम यहाँ बैठे हुए देख सकते हैं कोई सा शहर या पाकिस्तान मुल्क। अब से कुछ टाइम पहले जब जाहिर सी बात है कि व्हाट्सएप वगैरह की फैसिलिटीज नहीं थी, तो हम तो पाकिस्तान की कोई तस्वीर वगैरह भी नहीं देख पाते थे यहाँ पे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के हालात आप जानते हैं कुछ अजीबो गरीब किस्म के चलते हैं। तो बहरहाल हमारी जानकारी में ये बात तो है कि पाकिस्तान में रबवा शहर है, या मुझे ज्यादा नहीं मालूम जिला है या जो भी कुछ होगा, तो ये पर्टिकुलरली अहमदीस का शहर कहलाता है। और अहमदीस की इसमें सुना मैंने सबसे ज्यादा परसेंटेज है। तो इसके हालात कैसे हैं, और क्या वहाँ पे जो ये मुसलमान लोग कहलाते हैं यानी कि गैर अहमदीज ये भी हैं, और अगर आपस में ये लोग रहते हैं तो कैसे रहते हैं, क्या प्यार मोहब्बत से कोई तासुब वगैरह होता है, और क्या वहाँ पे ओपनली सबको पता होता है कि ये बंदा या फैमिली खादियानी है और ये गैर खादियानी, थोड़ा ये बताएं, शुक्रिया। ये फैसल भाई, मुकीम और मकान में, असल में उसको मकान बोलते हैं, मकान जैसे हाउस बोलते हैं ना, हाउस को तो मुख्तलिफ जगहों पे किराए पे रहे। फिर मेरी 5-6 बहनें भी रब्बा में ब्याही हुई थी, और सारे उनके घर आस पास थे सबके। और इसी तरह से फिर मेरे भाई भी थे, उनके भी अम्मी का घर भी सबका उधर ही था, रिश्तेदारों के भी थे। तो इस वजह से बहुत ज्यादा लोगों के साथ वाकफियत भी हुई, और बहुत से लोगों के शादियां रिश्ते वगैरह मेरे सामने हुए। उस हवाले से भी आपको बताऊंगी। अभी भी रब्बा में मतलब आप यकीन करें कि लड़कियां कई ऐसी हैं जो बूढ़ी हो गई हैं, उन्होंने शादियां नहीं की क्योंकि उन्हें कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा, और जो मिलता है तो उन लोगों की यही वाली सूरत हाल होती है जो आपने देखा है कि इनकी तमीज़ और तहजीब कितनी है का, और इनकी तालीम कितनी है का, और इनके अंदर बात करने का हुनर कितना है, और बाकी इनकी जिम्मेदारियों का एहसास भी नजर आता है इन चीज़ों से। तो ये इस किस्म के लोग हैं। तो बाकी उसके अलावा आप अगर पूछते हैं कि ओहदेदारों का हाल या बाकी लोगों का, तो फिर मैं उस हवाले जी, इनकी अपनी वहाँ पे पुलिस है, अपना अपना दफ्तरी निज़ाम है, इन्होंने अपना एक तो स्टेट विद स्टेट बनाया हुआ है, और इनका जो सो कॉल्ड खलीफा खानदान है वो भी वहाँ पे सदर महल्ले में रहता है, और उन्होंने अपने लिए एक एरिया को मुख्तस किया हुआ है जिसे प्राइवेट अहाता के नाम से याद किया जाता है। और उसके अंदर आप वैसे नहीं जा सकते। अगर आपको किसी से भी मिलना है इनके खानदान के बंदे से, तो उसके लिए आपको इजाजत लेनी पड़ती है। सिक्योरिटी गार्ड आपको चेक करता है, स्कैनिंग से गुजारते हैं, और सब कुछ करने के बाद आपको इजाजत मिलती है कि आप अंदर जाएं। और मतलब वो सिक्योरिटी गार्ड आपको दरवाजे पे नहीं मिलता, बल्कि वो जो इन्होंने एक एरिया अपने कब्जे में किया हुआ उस एरिया के गेट पे मिल जाता है, उसके बाद घर आते हैं।
اچھا جی، یہ بھی بتائیے پلیز کہ کیا ربوہ کے رہنے والے جو ہیں وہ بہت زیادہ عام لوگوں کی نسبت زیادہ دینی ہیں؟ کیونکہ زیادہ تر ہم نے وہاں خواتین کو برقعوں میں دیکھا ہے اور مردوں کو ٹوپیاں پہننے میں دیکھا ہے، تو دینی صورتحال کیسی ہے؟ عطیہ میم، جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پہ یہ خلیفہ فیملی کے لوگ رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے خلیفہ صاحب خود تو نہیں، کیونکہ وہ تو لندن میں رہتے ہیں، تو ان کے فیملی کے جو بھی ذمہ دار لوگ ہوں گے، چاہے وہ لیڈیز ہیں چاہے جینٹس ہیں، ان تک رسائی آسان ہے لوگوں کی یا مشکل ہے؟ سپوز ان کے لیڈیز ممبر سے لیڈیز ملاقات کرنا چاہیں یا جینٹس ممبر سے جینٹس ملاقات کرنا چاہیں، اس ریگارڈنگ تھوڑا آپ بتائیں۔ بھلے ہی چلیے یہ تو سیکیورٹی کی بات ہو گئی، اپنے تحفظ کی بات ہو گئی کہ چلو بھائی چیکنگ کر لو، بٹ آسانی سے ملاقات ہو پاتی ہے یا اس میں کوئی اسٹیٹس وغیرہ کا مسئلہ آ جاتا ہے؟ بتائیں، شکریہ۔ آپ یہ سمجھے کہ وہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، وہ والی ساری صورتحال ہے جہاں تک میں سمجھی ہوں۔ کچھ لوگ اچھے بھی ہیں، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، جو عام لوگ ہیں وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اچھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جماعت کی تربیت کی وجہ سے، وہ گھر کی تربیت کی وجہ سے اچھے ہیں۔ اور جماعتی عہدیداروں کا سب سے بڑا پتہ چل سکتا ہے نا کہ ان کی تربیت جماعت نے کی ہے، جیسے کہ مربیان ہیں یا دوسرے عہدیداران ہیں، ان کو جماعت نے تربیت کی ہے۔ تو ان کے ساتھ ہم اگر ان کا اچھا سلوک دیکھیں گے تو ہم سمجھیں گے واقعی یہ جماعت اچھی ہے اور اس نے تربیت اچھی کی ہے اپنے لوگوں کی۔ تو بیسیکلی عام انسان جو ہے اس کی تربیت تو اس کے گھر والوں نے کی ہوتی ہے، اس کا تو جماعت سے کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو عام لوگ بہتر ہیں ان عہدیداروں سے۔ تو جہاں تک نیکی کی بات آپ کرتی ہیں تو نیکی خالی برقع پہننے سے نیکی نہیں ہو جاتی، یا کسی کو آپ ٹوپی پہنے ہوئے دیکھیں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نیک ہے۔ تو نیک ہونے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کا سب سے پیارا راستہ جو اس نے اپنے تک آنے کا بتایا وہ لوگوں کے دلوں سے گزر کے آنے کا، اور یہ لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، ان کے کیس صحیح طرح سے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے نہیں ان کا سنتے، نا انصافی انتہا سے بھی زیادہ ہے، ظلم ہے، بربریت ہے، اور جو کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ کام ہے۔ کوئی کسی کی بات کسی کی پرواہ نہیں کرتے، وہاں پہ صرف ان لوگوں کی بات چلتی ہے جن کی کوئی اپروچ ہوتی ہے۔ جب بھی جماعتی معاملات کے بارے میں ہم سنتے ہیں تو اکثر عمومی کا لفظ سننے میں آتا ہے۔ یہ عمومی کیا چیز ہوتی ہے؟ یار عمومی نے یہ کیا، عمومی نے وہ کیا، عمومی کون ہے؟ کوئی آسانی سے ملاقات نہیں ہوتی ہے، یہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ لوگ کبھی بھی اپنے لوگوں کو پتہ بھی کرنے کے لیے کسی کا نہیں آتے۔ ایون کہ جو صدر محلہ جہاں پہ ان کے پرائیویٹ احاطہ بنا ہے، وہاں کے بارے میں نے پچھلی بار آقا کے غلام میں بھی بتایا تھا، جس پہ ان لوگوں کو بڑی آگ لگی تھی کہ میں نے یہ کیوں انفارمیشن دی ہے۔ وہاں پہ انہوں نے سپاری کلر رکھے ہوئے جو لوگوں کو مارتے ہیں، اور ان کے نام بھی میں نے بتائے تھے۔ اور پھر انہوں نے وہاں پہ ایک بندہ ہے ان کے محلے کا جس نے اپنی بیٹی کو بھی قتل کیا، اس نے اپنے سسر کو بھی قتل کیا، اپنی بہن اور بہنوئی کو بھی اس بات پہ قتل کیا کہ انہوں نے پسند سے شادی کر لی تھی۔ پھر اس بندے نے اپنی جو اس کی ایک بیٹی 5 بچوں کی ماں تھی، جو ظالم آدمی کے گھر میں آ کر رہ رہی تھی مجبوراً، اس آدمی کا نام مبارک چیمہ ہے، اور اس بیٹی کے ساتھ بھی اس نے بہت ناروا سلوک کیا۔ اس کا خامد بھی اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتا تھا، وہ کسی اور عورت کے چکر میں پڑا ہوا تھا، اور باپ اس کا جو ہے وہ اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا تھا، اور وہ عورت جو تھی وہ پریگننٹ تھی۔ اس نے پھر اپنے سارے بچوں کے ساتھ جا کے خودکشی کر دی۔ اس سے پہلے اس نے جا کے پورے صدر محلے میں جتنے بھی عہدیدار تھے ان سب کو باری باری درخواستیں بھی دی، اپلیکیشنز دی، اپنے مالی حالات کے بارے میں بھی بتایا، اور ایک کمرے میں وہ 7 لوگ رہ رہے ہیں یہ سب کچھ بتایا، لیکن کسی نے بھی اس غریب کی کوئی بات نہ سنی۔ اسی میں وہ پکاتی تھی، اسی میں کھاتی، اس میں سوتے، اور وہ چھوٹا سا کمرہ تھا، بچے بڑے بڑے ہو رہے تھے۔ سب سے بڑی بیٹی اس کی 9th کلاس میں پڑھتی تھی، تو سب سے چھوٹا بچہ یا بچی تھی میرے خیال میں وہ 1.5 سال کی تھی، اور اس نے بیچاری نے پھر ان ساروں کو جو ہے نا گندم کی گولیاں کھلائی اور خود بھی کھائی، اور وہ اللہ نے کیا کہ بچے تو بچ گئے، بر وقت علاج مل گیا، لیکن جو ماں تھی اور جو بچہ اس کو ہونے والا تھا اس کے ساتھ وہ مر گئی۔ تو جب یہ بات ایک ان کی بہت جو ابھی مرزا مسرور احمد کے کا سالہ ہے ایک ربوہ میں، اس کی بیوی کو میں نے بتایا کہ دیکھیں آپ کے محلے میں یہ واقعہ ہوا ہے، تو مجھے انتہائی دکھ اور تشویش ہے کہ یہ کیوں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو اس نے آگے سے کہا اچھا یہ کب ہوا، یعنی اس سے بالکل احساس تک نہیں تھا
یہ کہ ان کے پڑوس پہ یہ واقعہ ہوا ہے. تو اس ایک بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو کتنا اپنے لوگوں کے بارے میں پتا ہوتا ہے. عام لوگوں کی زندگی یہی ہے کہ کبھی جی بھاگ کے جاؤ، جا کے چندہ جمع کر کے لاؤ لوگوں کے گھروں سے اور لوگوں کی جھڑکیں بھی سنو، لیکن ان کو کہو کہ جی ہم لوگ خلیفہ وقت کے نمائندے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمیں آپ انکار نہیں کر سکتے، اور جگہ ٹیکس نکالیں ہمارا. وہ بس اسی طرح سے بندے اپنے اپنے کاموں پہ چلے جاتے ہیں، بچے اسکولوں میں چلے جاتے ہیں، جو مائیں پیچھے گھروں میں رہ جاتی ہیں وہ برقع پہن کے رجسٹر اٹھا کے چندہ مانگنے نکل جاتی ہیں، یا پھر کہیں نہ کہیں اجلاس پروگرام جماعتی عہدیداروں کے مختلف جو احکامات ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے اس سلسلے میں کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ پھر یہ ہوتا ہے کہ محلے میں جس طرح سے لوگوں کی بہت سی ایسی کہانیاں، قصے، لڑائیاں، ان کے بارے میں کوئی بات کی، کوئی سمجھانے کی کوشش کی، کسی کے دفتری معاملہ ہے تو وہاں دفتر میں چلے جاتے ہیں. دفتر میں تو خیر کوئی بھی سنتا نہیں ہے، جب بھی کوئی عورت وہاں دفتر میں جاتی ہے اپنا کوئی معاملہ لے کے، تو وہ جو گندے گندے انہوں نے عہدیدار بٹھائے ہوئے وہ تو خود بیڈ کریکٹر ہے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ وہ بیڈ کریکٹر ہے، اور ان کا دل ہوتا ہے کہ یہ عورت آ گئی ہے تو اب ہم اس کو جو ہے نا کسی طریقے سے قابو کریں، اور مسئلہ بھی اس کا حل نہیں کرتے. جو عورت ان کے ہاتھ نہ آئے اس بیچاری کا تو مسئلہ کبھی انہوں نے حل میں نے نہیں ہوتے دیکھا. اور جو کوئی اللہ معاف کرے کرپٹ قسم کی ہوتی ہیں عورتیں، ان کی سنی جاتی ہے، پھر ان کے بندوں کو ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ عمومی جو ہے نا ان کی ایک پولیس ہے، پولیس کا ادارہ انہوں نے اپنا بنایا ہوا. یہ پاکستان کی کسی پولیس کے پاس نہیں جاتے، کسی بھی قانون کے پاس نہیں جاتے. اگر کوئی بندہ اپنی پریشانی یا کوئی ایون قتل بھی ہو جاتے ہیں نا، دیکھیں آپ کو میں نے بتایا وہ مبارک چیمہ اتنے قتل کرنے کے بعد حضور کے خاندان کے قریب گھر میں رہ رہا ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھتا کہ تم یہاں پہ رہ رہے ہو، تم اس کو بند کیوں نہیں کراتی. اس کی بیوی کو اس نے ایون کے مارا، اس اپنی بیوی کی ٹانگ توڑ دی. کسی نے کبھی بھی اس گھر کی طرف جا کے دیکھا نہیں کہ اس گھر کے اتنے مسئلے مسائل ہیں. ایک بیٹا جوان اس کا مر گیا، وہ اسی چکر میں باپ کی پریشانیاں، گھر کی پریشانیاں دیکھ کے بہت کچھ ان لوگ کے ساتھ ہوا. اور ایسے ایک گھر نہیں، ایسے کئی گھر ہیں، لیکن ان لوگوں کے کان پہ جوں تک نہیں دی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے قریب، ہمارے محلے میں. اور اگر وہ خود پولیس میں چلی جائے ان کی عورتیں تو ان کو جماعت سے اخراج ہو جائے گا اور ان کو دھمکیاں ملیں گی. وہ بیچاری ڈر کے مارے، خوف کے مارے بالکل اپنے باپ کی، اپنے بھائی کی، اپنے خاوند کی شکایت نہیں کر سکتی. کوئی تحقیقات نہیں ہوتی. آپ کو میں نے بتایا جب وہ لڑکی مر گئی تھی تو ہم لوگ اس کے گھر گئے تو مجھے بہت افسوس کیا. اس کی امی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور وہ مجھے ہمیشہ کہتی ہوتی تھی کہ میں نے اس جہان میں صبر کر لیا تو اگلے جہان میں اللہ مجھے اس کا اجر دے گا. میں کہتی تھی آنٹی صبر ایک الگ چیز ہے لیکن برداشت ایک الگ چیز ہے. آپ ایسی چیزیں کیوں برداشت کریے جس کا آپ کو اللہ نے حکم ہی نہیں دیا، جو آپ کی برداشت سے باہر ہے. آپ ان چیزوں کی کمپلین کریں. تو وہ مجھے کہتی ہوتی تھی پتر کنوں جا کے دسیے، کوئی ہے کوئی سننے والا جنوں دسیے، چپ کر جائیے بس جو کچھ سارے مقدر وچ وہی ہونا ہے. تو یہ اتنے ظلم اور اتنی ناانصافیاں آپ بتائیں. ایک نارمل آدمی تو میرے جیسا بندہ تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے آس پاس. ہم گونگے بیٹھے ہیں یا ہم مردہ ہیں؟ ہم کون لوگ ہیں؟ ہم کسی کے لیے بول بھی نہیں سکتے. اتنے ہمارے ایمان کمزور ہو گئے کہ ہم اتنی اخلاقی جرت نہیں کرتے کہ ظلم کو ظلم کہہ سکیں. تحقیقات کا جہاں تک تعلق ہے وہ کرنی ہوتی ہے پولیس نے. پولیس کے پاس تو معاملے جاتے ہی نہیں. یہ تو اپنے سارے اس طرح کے معاملات اپنے اندر بیٹھ کے حل کرنا چاہتے ہیں تاکہ پولیس کو پتہ چلے کہ یہ بڑے جی اچھے لوگ ہیں. پولیس والوں کے پاس کیس کم سے کم جائے اور دنیا کو یہ بتائیں کہ دیکھیں ہمارے رقبہ میں کتنا اچھا امن ہے. امن کیا ہے گئی؟ عورتوں کو آپ نے دبا کے رکھا ہے، ذلیل کرتے ہیں ان کو. آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے آواز اٹھائی ہے، میرے ساتھ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو ہر عورت اتنی جرت نہیں کرتی کہ وہ آگے سے پھر بھی لڑے. ڈر کے چھپ جاتی ہیں کہ بھئی ہمارے کردار پہ بات کرنے لگ گیا ہے یا ہمیں گالیاں دے رہا ہے، یہ گندی بات ہے، ہمیں ہمارے پہ اس طرح کی باتیں لوگ سنیں گے ہمارے بارے میں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کو سچ بولنے کے لیے یہ گالیاں سننی پڑ رہی ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک نعمت ہے. یہ پھول ہے، ان پھولوں کو گلے لگائیں اور آگے بڑھ جائیں. عطیہ میم، آپ نے اپنی ایج 40 ایئرس بتائی تھی اور آپ کی زندگی میں جو حالات ہوئے وہ بھی آپ نے بتائے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح سے اس اردو کا ورڈ ہے نشیب و فراز آدمی دیکھ لیتا ہے. آپ کی پیدائش ایک قادیانی گھرانے کی ہے اور جو کچھ بھی آپ کے حالات ہوئے ہیں وہ کوئی دہرانے کی ضرورت نہیں.
ہر ایک کمیونٹی، ہر ایک ریلیجن، ہر ایک فرقے میں ظاہر سی بات ہے کہ لڑکا اور لڑکی کو تلاش رہتی ہے کہ ایک اچھا رشتہ ملے، اچھا جیون ساتھی ملے۔ یہ تو ہماری جانکاری میں اب پوری طریقے سے ہے کہ جو قادیانی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو اجازت نہیں دی جاتی غیر قادیانی لڑکوں سے شادی کرنے کی، بھلے ہی وہ مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ بٹ اگر کوئی پڑھی لکھی، تعلیم یافتہ اور ہر طرح سے ویل ایجوکیٹڈ لڑکی ہے اور وہ یہ چاہے کہ اس کی مرضی کا یا اس کے اسٹیٹس کا رشتہ قادیانیوں میں اویلیبل نہیں ہے، اور وہ انٹرسٹڈ ہو یا یہ چاہے کہ غیر قادیانیوں میں اس کی شادی ہو جائے، اور پھر وہ لیگلی طریقے سے یا اپلیکیشنز وغیرہ کی کوشش کرے احمدی جماعت کے دفتروں کو یا جو بھی طریقہ جہاں پہ بھی درخواستیں دی جاتی ہوں گی کہ کیا مجھے اجازت دے دی جائے گی کہ میں شادی کروں، اور وہاں سے سختی کے ساتھ منع کر دیا جائے، تو اس کے بعد اگر وہ لڑکی یہ فیصلہ کرے کہ کسی ایسے لڑکے سے شادی کر لے جو مسلمان تو ہے بٹ قادیانی نہیں ہے، تو ایسے شہر میں فار ایگزامپل ربوہ مان لیجیے آپ، کیونکہ وہاں پہ تو ان کا ہولڈ ہے، اور ایسی جگہ پہ ہو جہاں بہت زیادہ اکثریت ہے قادیانیوں کی، تو کیا اس لڑکے کو وہاں پہ جا کے رہنے کا سوچ لینا چاہیے؟ کیونکہ لڑکیوں کا معاملہ بہت حساس ہوتا ہے اور لوگ قتل و غارت گری تک پہ آ جاتے ہیں، یا یہ کہ بیسٹ ڈیسیزن یہ ہونا چاہیے کہ وہ لڑکی اس لڑکے کے شہر یا ملک میں منتقل ہو جائے تاکہ سیف بھی رہے اور وہاں پہ ایک ڈیموکریٹک نظام ہو۔ اس ریگارڈنگ آپ کیا سماجک حساب سے رائے دینا چاہیں گی؟ جی فیصل بھائی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں اجازت دیتے، ایون کہ میری امی یہاں تک کہتی ہوتی تھی کہ ایک طرف ایک ریڑی والا ہو نا، آلو پیاز بیچنے والا، اور ایک طرف ایک کمشنر ہو، اور وہ کمشنر مسلمان ہو اور وہ ریڑی والا جو ہے نا وہ ایم ڈی ہو، تو میں اسے ایم ڈی کو ترجیح دوں گی، میں کمشنر کو نہیں دوں گی، اس لیے کہ وہ ایم ڈی نہیں ہے۔ تو مطلب سوچیں ختم ہی یہاں پہ ہو جاتی ہیں آپ کی، ٹھیک ہے۔ اور ابھی آپ نے سنا ہوگا پچھلے میرے خیال 2015 میں یا کچھ اور بھی، شاید 15 کی بات ہے یا 19 کی بات ہے، مجھے اب سن ٹھیک سے یاد نہیں، وہ بتا رہے جرمنی میں ایک لڑکی اسی طرح کسی مسلمان لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور اس کے گھر والوں کو پتہ چل گیا، اور اس کے باپ نے اس لڑکی کو قتل کر دیا، 19 سال کی اپنی بیٹی کو اس کے اوپر بیٹھ کے اس کا گلا دبا دیا، اور ماں کے سامنے اس کا گلا دبا کے اس کو مارا، اور بعد میں وہ پکڑے تو گئے، ان کو 20 سال کی سزا بھی ہوئی ہے جرمنی میں۔ ایسے اکثریت ایسے واقعات ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو مار دیتے ہیں۔ میں نے ایک اور بچی کا بتایا تھا، شمائلہ نام کی، وہ اس کو جولی کہتے ہوتے تھے گھر میں، تو اس کو بھی اس کے بھائیوں نے قتل کر دیا تھا جرمنی سے آ کے، 28 سال کی تھی وہ لڑکی۔ اس کے علاوہ ایک اور فہمیدہ نام کی لڑکی ہے جو کافی سالوں سے ربوہ سے صدر محلے سے مسنگ ہوئی تھی، اور اس کا اب تک کوئی پتہ نہیں۔ مجھے اب پتہ یہ چلا کہ اس کے ساتھ اس کے بچے بھی تھے، اور وہ اس کے میرے خیال میں 5 یا 7 بچے تھے، اور اس کا میاں بھی تھا، جبکہ وہ پوری فیملی غائب ہے، کسی کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ اور ایسے ہزاروں واقعات ہیں، اگر آپ سننا چاہیں، ٹائم ہو آپ کے پاس تو میں آپ کو بتا دوں گی۔ وہ لڑکی کو اگر چاہیے کہ وہ اس سے کسی مسلمان سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور وہ اس سے اچھی طرح دیکھ لے کہ وہ اچھا انسان ہو، یہ نہ ہو کہ کل کو اس سے دھوکہ دے دے، اچھا انسان ہو، اس کو ساتھ چلنے والا لگ رہا ہے اسے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اس کے پیچھے چلے، اور جہاں وہ رہتا ہے وہاں جا کے رہے اس کے ساتھ، تو بجائے اس کے کہ وہ ربوہ میں رہے یا اپنے ماں باپ کے آس پاس رہے۔ اگر وہ خود کر بھی لے گی تو ماں باپ اس سے 2 سال 1 سال بعد کوئی نہ کوئی باتیں کر کے ان کا گھر توڑ دیں گے، طلاق دلا دیں گے کسی نہ کسی طرح، اور اگر طلاق نہیں دلوا سکیں گے تو مروا دیں گے دونوں کو، اگر مار نہ سکیں گے تو 100% اگر طلاق دلوا کے وہ لڑکی کی کہیں اور شادی کروا دیں گے۔ اور اگر وہ شادی سے پہلے بتا دیتی ہے کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے، تو وہ اس کو شرط یہ رکھیں گے کہ تم اس کو پھر یہ مسلمان ہو جائے، ایم ڈی ہو جائے، ایم ڈی ہوگا تو ٹھیک ہے، اگر وہ فرض کرے ایم ڈی ہونے کے لیے بھی راضی ہے، تب بھی انہوں نے 1 سال کی شرط رکھی ہے کہ 1 سال پورا وہ جماعت میں آئے، چندہ ادا کرے، باضابطہ نمازوں میں آئے، پوری جماعت کی جو حکم ہوں وہ سارے مانے، اس کے بعد سال بعد سوچیں گے اجازت دیں گے شادی کرنے کی، سال سے پہلے نہیں دیں گے۔ یعنی کہ یہ تو ایک کھلا گناہ کرنے کا موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اگر 1 سال تک ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تو بے شک ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھیں لیکن شادی نہ کریں۔ یہ کھلا ایک مطلب اس طرح کا ایک دعوت دی جاتی ہے، اور یہ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے کہ لوگوں نے آپس میں تعلقات رکھے لیکن ان کو نکاح کی اجازت نہیں تھی مل رہی سال تک،
تو وہ اس طریقے سے رہتے گئے. اور یہاں پہ آپ کو کے توسط سے میں ایک یہ بھی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی قادیانی لڑکی کسی مسلمان لڑکے سے شادی کر لیتی ہے تو اس مسلمان لڑکے کو شرم ہونی چاہیے, حیا ہونی چاہیے, اچھا ہونا چاہیے اس کے ساتھ, اور اس کے گھر والوں کو بھی چاہیے کہ اس لڑکی کی عزت قدر کریں اور اس کو جگہ دیں گھر میں, اور یہ نہ کریں اس کے ساتھ کہ وہ بیچاری آسمان سے گرے اور کھجور میں اٹک جائے, اور نہ بیچاری آگے کی رہے نہ پیچھے کی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ لوگ اس کے ساتھ تعاون کریں جہاں وہ گئی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بھی, ان کے بھی ایمان کا امتحان ہوتا ہے اور اس لڑکی کا بھی. تو اس امتحان سے وہ تبھی نکل سکتی ہے جب اس کے خاوند کے ساتھ ہو, اس کے ساتھ, اور اس کے گھر والوں کا, سسرال والوں کا ساتھ ہو. جب وہ اچھی کامیاب زندگی گزارے گی تو ایک نہ ایک دن باقی لوگ بھی سیٹ ہوتے جاتے ہیں آہستہ آہستہ. اچھا یہ اب ہاں جی اب بڑھا دی ہوگی, کیونکہ یہ میں سن رہی تھی پہلے بھی کہ جی 1 سال بہت کم ہوتا ہے, لوگ دھوکہ دے لیتے ہیں, 1 سال میں نہیں پڑھا جاتا لوگوں کو, اور لوگوں کی سمجھ نہیں آتی. لوگ اس وقت 1 سال MD بنے رہتے ہیں اور بعد میں بدل جاتے ہیں. تو وہ 1 سال کی شرط واقعہ میں اب انہوں نے بڑھا دی ہوگی. تو یہ تو ان کا طریقہ کار ہے. آپ بتائیں کہ یہ کون سا اسلام ہے, کون سا دین ہے. آپ مسجد میں جاتے ہیں, وہاں وہ لے کے رجسٹر کھڑی ہوتی ہیں, پوچھنے لگ جاتی ہیں آپ نے کسی کو, حالانکہ صدقے کے بارے میں حکم ہے کہ اگر آپ ایک ہاتھ سے دیں آپ کے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپ نے کتنا دیا, کس کو دیا. تو یہ کرتی ہیں وہاں پہ, پوچھنے لگ جاتی ہیں کتنا دیا, کس کو دیا, کیوں دیا. لکھوائیں جی یہاں پہ نمازیں پڑھی, کتنی پڑھی, کب نہیں پڑھی, کیوں نہیں پڑھی, وہ والی بھی لکھوائیں. اور اکثریت لوگ جو ہے وہ جھوٹ وہاں لکھوا جاتے تھے کہ ہم نے 5 نمازیں پڑھی, تلاوت بھی کی, خطبہ بھی سنا, اور یہ بھی کیا اور وہ بھی کیا. ہم خود رپورٹ لینے جاتے تھے, لوگ جھوٹ بول دیتے تھے, مجھے پتا ہوتا تھا یہ لوگ نہیں پڑھتے, لیکن لوگ مجبور ہوتے. جب آپ جا کے پوچھتے ہیں تو لوگ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا کیا جاتا ہے, وہ بتا دیتے ہیں ہم نے پڑھ لی. جی عطیہ میم آپ اپنے ریگارڈنگ اب بتائیں کہ وہاں پہ جو بھی آپ کی زندگی گزری, آپ کو پھر جیسے ظاہر سی بات ہے شری لنکا میں آپ نے بتایا اور آج کی ڈیٹ میں آپ امریکہ رہ رہی ہیں, تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے جو بھی آپ کو لائف ہوا, ربوا کی لائف آپ کو بیٹر لگی یا اور ملکوں کی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ آپ کو جہاں پہ آپ رہ رہی ہیں اپنے طریقے سے جینے کا حق حاصل ہے, کیونکہ آپ حجاب کرنا چاہتی ہیں, آپ کو حجاب کا حق ہے, بنا حجاب کے رہنا چاہتی ہیں, بنا حجاب کے حق ہے, یا جیسے بھی حقوق ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسے کمیونٹی کی اکثریت میں رہنا, تو جیسے ابھی مغل میم نے کہا وہاں پہ برقع وغیرہ زیادہ یوز کرتے ہیں, تو جس کمیونٹی کے درمیان آدمی کو رہتا ہے تو چاہتے انچاہتے ہوئے بھی اسی طرح سے رہنا پڑتا ہے. آپ کو پتا ہے ان کا جو سائنسدان عبدالسلام جس کا یہ بڑا ذکر کرتے ہیں, اس کی اپنی اولاد جو ہے ایتھیسٹ ہو گئی ہے, انہوں نے آگے دہلیوں میں شادیاں کی ہیں, ان میں ہی رہتے ہیں, اور کوئی ان کو مطلب نہ تو اخراج ہوا ہے نہ کسی نے ان کا نام بھی لیا ہے. اور یہ ہمیشہ ڈاکٹر عبدالسلام کا یہ رونا روتے ہیں, جی وہ بہت بڑا تھا, جی ہمارے درمیان سائنسدان پیدا ہو گیا تھا. تو یہ شرم نہیں ان کو آتی کہ اس کا اگلا پچھلا بھی بتائیں تھوڑا سا. اور پھر لوگ جب ان کی کتابیں پڑھ کے بتاتے تب تو یہ بڑا کہتے ہیں اگلا صفحہ بھی پڑھیں تو پچھلا صفحہ بھی پڑھیں, 2 اگلے تو 2 پچھلے صفحے پڑھیں, پھر سمجھ آئے. تو یہ جب سائنسدان عبدالسلام کا بتاتے ہیں, چودھری ظفر اللہ کا بتائے نا, تو ان سے یہ پوچھا کریں کہ ان کے بارے میں بھی اگلا اور پچھلا دونوں بتاؤ, پھر سمجھ آئے کہ اب ان کی چودھری ظفر اللہ کی اولاد اب کی طرح, اور اس کی کوٹھی میں کون رہ رہا ہے ربوہ میں, اور سائنسدان عبدالسلام کا حال بتائیں. جو چودھری ظفر اللہ خان تھا اس کی کوٹھی میں کوے بولتے ہیں, ایسے وہ بھوت بنگلہ بنا ہے, کوئی بندہ بشر اس میں نہیں رہتا, ایسا اللہ تعالیٰ نے اجاڑا ہے ان لوگوں کو. زندگی آپ کو پتا ہے ایز اے مسلم انسان کی, عورت کی تو زندگی اچھی ہوتی ہے کہ اس کی گھر میں گزرے اور جس طرح اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق گزر جائے. بہت اچھی قسمت والی کوئی ہوتی ہے جن کی گزر جاتی ہے. لیکن اگر آپ کی زندگی ویسے نہیں گزر سکتی جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, اور نہیں آپ کا میاں اتنا ذمہ دار ہے, اور نہ آپ کے حالات اس قسم کے ہیں, تو پھر اس عورت کو تو کم از کم اجازت دیں کہ وہ بیچاری اپنے کام خود کرے, اور وہ کسی سے بات بھی کرے, وہ کوئی کام ڈھونڈے, کوئی کچھ بھی کرے, اپنی مرضی سے جیے. تو پھر اس کے اوپر فتنے نہ بنائیں, اس کو آزادی سے جینے دیں. لیکن یہ بات بالکل نہیں ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا وہاں پہ کہ یہ عورت بیچاری کتنی مجبور ہے, اور اس کے ساتھ مدد کرنے والا کوئی نہیں, چھوٹے بچے ہیں اس کے, اور اگر یہ اپنے کام کسی سے نہیں کروائے گی تو اس کو کون کر کے دے گا. تو وہ پھر جب وہ کسی سے ایسی عورت کوئی بات بھی کر لے یا کسی سے کام کروا لے تو اس کے اوپر فتنے بننے لگ جاتے ہیں اور آوازیں اٹھنے لگ جاتی ہیں. اور زیادہ تر ماحول بھی اس قسم کا ہو گیا ہوا کہ کوئی عام انسان جو ہے نا وہ ہر بندے کو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید یہ بھی اسی طرح کا ہوگا.
کیونکہ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا اکثریت 5 سے لوگوں کی عمر جو ہے وہ باہر کے ملکوں میں چلے گئے اور پیچھے ان کی جوان بیویاں ہیں جو اکیلی ہیں گھروں میں، بہنیں ہیں وہ اکیلی ہیں اور ان کی کئی لڑکوں سے دوستیاں اور یہ سب چکر بازیاں وہاں پہ بہت زیادہ عام ہیں۔ اور جو میں آپ کو بتاؤں، میں نے وہاں پہ یہ بھی دیکھا کہ سسر جو تھا وہ اپنی بہو کو کے ساتھ ناجائز تعلقات اور اس کو بچہ پیدا ہوا اس کا، اور یہ بات امور عامہ تک گئی۔ امور عامہ والوں نے بجائے اس کا کہ اس بندے کو سزا دیتے یا اس سے پوچھتے، کم از کم شرمندہ کرتے، بہو کو کہا کہ تم اس کے گھر میں رہتی ہو تو تمہیں اگر تم نے یہیں پہ رہنا ہے، تمہیں اپنا مکان لینے کی طاقت نہیں ہے، کرایہ دینے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر تمہیں جیسے بھی وہ رکھ رہا ہے ویسے رہو، ٹھیک ہے، اور اگر تمہیں غیرت عزت سے رہنا ہے تو جاؤ پھر اس گھر کو چھوڑ دو، جہاں مرضی کے جا کے رہو۔ یہ فیصلہ ہے، آپ مجھے بتائیے اس فیصلے کا کوئی سر اور پیر ہے؟ اس قسم کے یہ بےہودہ فیصلے کرتے ہیں۔ اور ایک بچہ 5 سال کا، اس کے ساتھ ایک لڑکے نے زیادتی کی، اس لڑکے کو انہوں نے سزا دی دیے میرا خیال ہے 10 سال کے لیے، ربا نہیں آئے گا، اور وہ ہر دوسرے دن ربا ہوتا تھا۔ تو جب بھی میں پوچھتی تھی کہ یہ کیسے آ جاتا، مطلب اسے تو سزا ہوئی ہے، تو پھر مجھے آگے سے عہدیدار یہ کہہ دیتی تھی کہ وہ وزٹ کے لیے آتے ہیں نا، وزٹ کے لیے تو اجازت ہے، جب مرضی آئے وہ تو چندہ دونوں جگہ پہ دیں تو بس ٹھیک ہے، یہ سزا ہے۔ ایسی سزائیں اگر آپ دیں گے تو آپ بتائیں کرمنل بڑھیں گے یا کم ہوں گے؟ میرے جیسے ایک عام انسان کو دھمکیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو یہ شرم نہیں آتی کہ ہم اپنے ان کرمنلز کو کیوں نہیں پکڑتے، ان خبیثوں کو کیوں نہیں پکڑتے جنہوں نے یہ گن مچایا ہوا پاکستان کے اندر، پوری دنیا میں۔ آپ یقین کریں فیصل بھائی کہ یہ پاکستان کو یہ بدنام کرتے ہیں، ایون کہ یہ انڈیا سے آئے، یہ انڈیا کے وفادار ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ اگر وہاں کے وفادار ہوتے تو وہیں رہتے، وہاں سے آئے تو آ کے پاکستان میں کہتے ہیں ہم نے جی پاکستان بنانے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ کیا قربانی دی ہیں ان سے پوچھیں، اور یہ انڈیا کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں یہ بھی پوچھیں۔ خبیث ہیں یہ۔ اور یہ رشتوں کی جہاں تک آپ بات پوچھ رہے تھے نا، آپ یقین کریں خدا پہ کہ ایسے میں کئی فیملیوں کو جانتی ہوں جن کی بچیاں اب نارمل تھی، دوسرے ملکوں میں تھی، ان کو رشتہ کرنے کے لیے ایون کہ صرف انہوں نے امریکہ، جرمنی، کینیڈا ان ملکوں میں پہنچنے کے لیے اپنے بیٹوں سے شادیاں کروائی، اور پھر ان ملکوں میں آ کے وہ معذور اور لاچار عورتوں کو دھوکہ دیا اور ان کو طلاق دے کے اپنے قدم جما لیے۔ اور یہ لوگ اپنے لوگوں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، اپنے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں آگے آنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے۔ یہ لوگ کسی کے سگے نہیں ہیں، جو لوگ اپنے دین کے سگے نہیں نکلے، جو لوگ اپنے وطن کے سگے نہیں نکلے، وہ کسی اور کے کبھی بھی سگے نہیں نکل سکتے۔ میں نے کل کو اپنے بارے میں آپ کو بتایا تھا، دیکھیں کہ میرے بچے ہیں اور میرا نہیں، انہوں نے سوچا کہ یہ عورت کیسے سروائیو کرے گی بچوں کے ساتھ، پردیس ہے۔ پوچھیں کہ کوئی ایک جماعت والا بھی آج تک کسی نے فون بھی کر کے مجھے پوچھا ہے ان 4 سالوں میں کہ تم کیسے ریڈی ہو، یا تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، یا وہ بندہ تمہیں پیسے دیتا ہے یا نہیں دیتا، کبھی بھی نہیں پوچھا، صرف اس لیے کہ میں نے جماعت چھوڑ دی۔ یہ ہے لاؤفر اعلیٰ حٹیت فنان۔ اگر یہ ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ میں ان سے ہیٹ کروں یا لاؤ کروں؟ جی ایک اور بات ہم نے سنی ہے کہ ربوہ میں جو بھی خلیفہ صاحب ہوتے ہیں ان کا خطبہ وہاں جبر سے سنایا جاتا ہے، یعنی اس ٹائم پہ دکانیں بند کر دو یا کاروبار وغیرہ موقوف کر دو اور خطبہ سنو، کیا ایسا ہے؟ اصل میں عطیہ میم، ہر ایک چیز کو گہرائی سے سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں تک عیسائی مسیحی لوگ ہیں اور مسلمانوں میں شادی کا مسئلہ ہے، تو چلیے اگر ہم مسیحی لڑکی لیتے ہیں یا لڑکے سے شادی کرتے ہیں، وہ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ خطبہ باضابطہ نہ صرف سناتے ہیں بلکہ اس کے بارے میں پھر تحقیقی رپورٹ ہوتی ہے باضابطہ کہ خطبہ سنا تھا کہ نہیں سنا، کس موضوع پہ تھا، یہاں تک سوال بیچ میں سے کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کنفرم ہو جائے کہ انہوں نے سنا ہو۔ تو اس طرح کر کے لوگوں کو زبردستی سنایا جاتا ہے، ایون کہ ان بچوں کو بھی جن کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا بول رہے ہیں، معصوم بچوں کو بھی بٹھا کے رکھتے ہیں پکڑ کے۔ یہ مجھے کنفرم خبر ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں قادیانی ہو رہا ہوں اور شادی بھی کرنا چاہے قادیانی لڑکی سے، تو اس کو 3 سال کی پابندی لگا دی جاتی ہے کہ 3 سال جماعت دیکھے گی، وہ باقاعدہ نظام سے جڑے، وہ باقاعدہ چندے وغیرہ دے۔ تو کیا قادیانی لوگ صرف وہی ہوتے ہیں کہ جو مرزا صاحب کو مانے بٹ قادیانی جماعت سے جڑے؟ کیا قادیانی جماعت سے جو جڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں اور مرزا صاحب پہ ایمان رکھتے ہیں، مرزا صاحب کو مانتے ہیں، کیا انہیں قادیانی کہلانے کا حق نہیں؟ تو یہ تو ایک غیر فطری بات ہے
کہ اگر لڑکا اور لڑکی انٹرسٹڈ ہیں شادی میں اور 3 سال کی پابندی لگا دینا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو فطرتی طور پر بنایا گیا ہے کہ لڑکا لڑکی کی طرف اٹریکشن اور لڑکی کا لڑکے کی طرف، تو 3 سال تک ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ کیا کریں۔ ہاں جی، وہ جو تھا نا، جیسے کہ مطلب مرزا غلام احمد کو مانا لوگوں نے، اور بعد میں کئی لوگ جو یہ خلافت کو نہیں مانتے، لاہوری جماعت والے جیسے، ابھی تو جو نظام چل رہا ہے یہ تو صرف مرزے بچاؤ والی تحریک چل رہی ہے، یہ کوئی خلافت نہیں ہے، یہ مرزوں کو بچانا چاہتے ہیں، اور مرزوں نے ان کو ایسا جکڑ کے رکھا ہے قید میں کہ یہ اپنے رشتے انہوں نے چھوڑ دیے اور چھوٹ رہے ان سے۔ یہ بد نصیب یہ نہیں سوچتے کہ کیا مرزوں کو یہ حق ہے کہ وہ آپ کو اخراج کریں۔ انہیں کس نے اتھارٹی دی کہ وہ آپ کا اخراج کریں، آپ کے بچوں پہ پابندیاں لگائیں، آپ کے بچوں کی شادیوں پہ اعتراض کریں، آپ کے بچوں کے نام وہ رکھیں، آپ کے بچے مر جائیں تو ان کی قبروں کے پیسے بھی وہ لوگ کھائیں، اور اگر وہ بیچارے کسی پردیش میں کوئی ان کے ساتھ حادثہ پیش آ جاتا ہے تو ان کے آرگنز بھی یہ لوگ بیچ کے کھائیں۔ کیا اتنی بھی عقل موٹے دماغ میں انسان کو نہیں ہے کہ وہ یہ چیزیں سمجھ سکے؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ لوگ بھی آپس میں نہیں کرتے، لاہوری اور احمدی قادیانی جو ہے نا یہ بھی آپس میں میرا خیال ہے نہیں کرتے، کیونکہ ان کے اختلافات پھر آخر وہاں جو یہ ان کے سو کولڈ حضور خلیفہ ہیں یہ خلافت پہ پھر رولا بن جاتا ہے اور پھر یہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ لوگ بھی آپس میں نہیں کرتے۔ جی، آپ نے اوپر بتایا ہے کہ اگر کسی کو مطلب ہے کہ ایک ریڑھی والے کا رشتہ آئے اور وہ احمدی ہو، اور ایک ساتھ میں دوسرا رشتہ آئے جو کمشنر ہو، تو احمدی جو مائیں ہیں یا باپ ہیں وہ اپنی بیٹی اس ریڑھی والے کو دینا پسند کریں گے جو احمدی ہو، بجائے اس کے کہ جو کمشنر ہو اور مسلمان ہو اس کو نہیں دیں گے۔ تو یہ اتنی شدت کی کمٹمنٹ جو ہے اس کی ریزن کیا ہے؟ ان لوگوں نے اطاعت کے نام پہ اپنے آپ کو ایسا غلام بنا دیا کہ وہ اطاعت کرتے کرتے انہوں نے اپنا آپ بیچ دیا مردوں کے آگے، اتنا بیچ دیا کہ اپنا جب بھی ان کے اجلاس ہوتے ان اجلاسوں میں یہ باضابطہ اعلان کرتے ہیں، وعدہ لیتے ہیں ان سے 3 بار کہ میں اپنا جان مال وقت اور اولاد قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں گی اس جماعت کے لیے۔ عورتیں بھی یہ وعدہ کرتی ہیں اور بندے بھی یہ وعدہ کرتے ہیں اجلاسوں میں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ اپنی اولاد قربان کرتے ہیں ایسے مرزوں کے لیے جن کا نہ کوئی آگے تو نہ کوئی پیچھے، جن کا نہ کوئی خدا سے تعلق نہ اس کے رسول سے کوئی تعلق، یہ سب ڈرامہ ٹوپی انہوں نے بنایا ہے۔ یہ وہی بابے، پیر بابے جو پاکستان میں کافی مزاروں پہ ادھر ادھر مل جاتے تھے، وہ ان لوگوں کو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کافی زیادہ ان کے اوپر پابندیاں لگی اور اٹھائے گئے، ختم ہوئے، اور اس طریقے سے اب یہ جو ہے یہ بھی ایک یہ بابے جو ہے نا ان بابوں کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کرے تو تب ان لوگوں کو سمجھ آئے۔ یہ بھی انہوں نے یہ پیر بابے وہ یہ ان کی پوجا کرتے ہیں، یہ نماز سے زیادہ اس کو سمجھتے ہیں۔ اگر یہ اس کو زیادہ مرزوں کو نہ سمجھتے ہوں تو یہ اپنے رشتے کبھی بھی نہ چھوڑیں، جبکہ یہ فرض نماز چھوڑ دیتے لیکن مرزوں کو نہیں چھوڑتے۔ جی، شدت کی کمٹمنٹ یہ ہے جو جس کو یہ ایمان سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ تو میرا تو نہیں خیال کیسے کوئی جنت میں جا سکتا ہے، اور یہ تو انہوں نے دنیا میں ہماری زندگی جہنم بنا دی۔ دنیا میں جب آپ نے جنت دیکھنے نہیں دی ہمیں تو ہم مرنے کے بعد اب انتظار کریں کہ ان کے ساتھ ہم مریں گے تو ہمیں اگلے جہان میں جنت ملے گی۔ جن کے ساتھ ہم دنیا میں رہ کے جنت نہیں دیکھ سکے، ہمیں انہوں نے جنت دیکھنا تو دور کی بات جینے بھی نہیں دیا، ہم ان پہ کیسے بھروسہ کریں کہ اگلے جہان میں یہ لوگ ہمیں جنت دلائیں گے؟ یہ اس قابل ہی نہیں رہ گی ہماری نظر میں۔ تو یہ تو اس قابل نہیں کہ ان کے ساتھ دنیا میں بھی ایک قدم بھی چلا جائے تو آخرت تو بہت بڑی کہتے ہیں ابدی زندگی ہے، اس کے بعد تو کبھی موت نہیں آئے گی۔ ہاں جی، ہر جمعے کو ہفتے کو اجلاس ہوتا ہے، جمعے کو خطبہ ہوتا ہے، جمعے کی نماز کے بعد جمعے کا پورا دن تو آپ کا ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ پہلے تو آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو خطبہ سننا ہوتا ہے، وہاں بھی سارا ٹائم لگتا ہے، پھر واپس آتے ہیں تو یہ کیونکہ لندن اور پاکستان کے ٹائم کا ڈفرینس ہے، اور پھر وہاں لندن میں خطبہ شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ سنے، اور اسی طرح سے دن گزر جاتا ہے۔ تو دوسرے دن پھر اجلاس ہوتا ہے لازمی۔ اجلاس کے اندر جو ہے وہ خطبے کی ساری باتیں دوبارہ دہرائی جاتی ہیں، پھر وعدہ لیا جاتا ہے کہ اپنی جان مال اور وقت اور اولاد قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہوں گا۔ تو وہ یہ وعدے ہر وقت لیے جاتے ہیں،
اور یہ وعدے آپ خود سوچیں کیوں لیے جا رہے ہیں یہ بات. عطیہ میم، جیسے کہ آپ کی زندگی کے جو بھی نشیب و فراز رہے، اور شاید جہاں تک مجھے دھیان ہے کہ قادیانی غیر قادیانی جیسے بھی آپ کی شادیاں وغیرہ رہی ہیں. جی آپ کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی گھٹن زدہ اور سفوکیٹڈ قسم کا ماحول ہے ربوہ شہر کا. تو یہ جو مرزا فیملی کے لوگ ہیں یہ اتنے سفوکیٹڈ ماحول میں کس طرح خوش و خرم رہتے ہیں وہاں پہ؟ ہاں جی، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو اس قابل اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کے بنا لوں کہ یہ اپنے فیصلے خود کر سکیں، اپنے اندر ان کے اتنا کانفیڈینس ہو گئے یہ کسی کے محتاج نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ دیکھوں گی ضرور کہ قادیانی نہ ہو بالکل. باقی اللہ تعالیٰ فضل کرے، اچھا انسان ہو، سب سے بڑا یہ ضروری ہے. اچھا انسان سب سے پہلے، اس کے بعد مسلمان ہو، اور کچھ نہیں چاہیے. جی ان کے اپنے گھروں کا ماحول تو ایسا نہیں ہے نا، کیونکہ یہ تو آزاد لوگ ہیں، یہ تو باقی لوگ تو غلام ہیں ان کے. مرزا خاندان میں تو کوئی خطبہ سنتا ہی نہیں ان کو، تو وہ تو خالی رپورٹیں لیتے رہتے. تم نے سنا کہ نہیں، انہوں نے تو باقیوں کو قابو رکھنے کے لیے یہ سب ڈرامہ رچایا ہوا. ان کی عورتیں سب سے زیادہ ماڈرن ہیں. آپ یقین کریں فیشن انڈسٹری میں سب سے زیادہ جو فیشن ہے نا ان کے گھر سے نکلتا ہے اور وہیں پہ ختم ہوتا ہے. اور کوئی ان کے گھروں میں پارلر جو بیوٹیشین ہوتی ہے نا وہ تک روزانہ گھروں میں آتی ہیں ان کو گرومنگ کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ ان کے اپنے جو اتنے چونچلے گاڑیاں نوکرانیاں سب کچھ ان کے پاس ہے. ان کو تو کسی چیز کی تنگی نہیں ہے. تنگی تو عام انسان کے لیے جو غریب ہو کے چندہ بھی دیتا ہے، کرائے کے گھروں میں بھی دھکے کھاتا ہے، اور اس کے اپنے بھی اس کو چھوڑ جاتے ہیں اگر وہ سچ بولنے لگے. اگر وہ جماعت سے کوئی سوال کرے تو گستاخ کہلاتا ہے. جیسے کہ وہ بیچاری عشرت نام کی لڑکی جس نے خودکشی کی تھی، اس نے بتایا تھا کہ میں نے ہر جگہ پہ، اس کی ماں نے مجھے بتایا کہ ہر جگہ پہ اس نے درخواستیں دی اور کسی نے اس کی بات نہیں سنی. اور اسے کہنے لگے کہ تم بے صبری ہو، تم نے کیوں ایسے بات کی، تم نے جرت کیسے ہوئی. اور جب وہ بعد میں اس کی ماں بیچاری مجھے بتا رہی تھی تب بھی اسے اسی وقت یہ عورتیں خاموش کروا رہی تھی کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے. تو حضور وغیرہ ویسے بڑے بزی ہیں، وہ کس کس کی سنے. تو پھر میں غصے سے وہاں پہ بولی تھی، میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے کس کس کی سنے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر اس کا ذمہ دار ہوگا. تو آپ کیا کہہ رہے ہو کہ یہ ذمہ دار نہیں، یہ سب ذمہ دار ہے اس موت کی. تو پھر وہ چپ ہوئی تھی. تو میں تو اللہ کا شکر ہے شروع سے بول جاتی ہوں میں، اسی لیے کئی لوگوں کو اس وقت بھی پسند نہیں تھی. اور لیکن بہت زیادہ لوگ جو تھے، خاص طور پہ عورتیں جو اس طرح کی تھی جن کو پتا تھا کہ میں ان کے لیے بول جاتی ہوں، وہ میرے ساتھ بہت پیار کرتی تھی اکثریت، اور بہت عزت کرتی تھی میری. عطیہ میم، ایک آپ سے صلاح لے لی جائے کہ غیر مسلم سے بندہ مسلمان ہوا، چلیے اس کا پریورتن ہوا دماغ کا، اس نے عقیدہ چینج کی. اور آپ کو پتا مرزا خاندان کے لوگوں نے گھوڑے رکھے ہوئے، بہت قیمتی عربی گھوڑے جو پتہ نہیں کتنے کتنے لاکھوں کے آتے ہیں. کتے انہوں نے قیمتی سے قیمتی رکھے ہوئے، ان کی خوراکیں. پھر انہوں نے کیا کہتے ہیں مطلب شاہی سسٹم ہے اپنا تو ان کا سارا، ٹھیک ہے نا. ان کو تو پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی. اسی لیے تو دیکھیں نا، ان کو غریب کی ذرا بھی پرواہ نہیں، ان کے دکھ کا احساس نہیں. ان جیسے دکھوں میں سے گزرے، تکلیفوں سے گزرے نا، ان کی طرح منی بسوں کا سفر کرے، ان کی طرح رکشوں کے دھکے کھائے، ان کی طرح دھوپ میں پیدل چلے، تو انہیں پتہ چلے کہ عام انسان کی زندگی میں اور ان کی زندگی میں کتنا فرق ہے. اور وہ تو انہوں نے اپنے اتنے بڑے بڑے کیا کہتے ہیں سوئمنگ پول بنوائے ہوئے، اور اپنا پورا ایک الگ جگہ بنائی ہوئی جہاں گھومنے پھرنے جاتے ہیں. اور ان کی عورتیں ربا کے اندر تک برقع پہنتی ہیں، اور جو ہی ربا سے باہر نکلتی ہیں اتار کے برقع گاڑی کی چھت پہ پھینک دیتی ہیں، کہتی چلو دفعہ ہو جاؤ، تم کہاں لگتے ہو میرے ساتھ. تو یہ تو ان کا حال ہے جو ہم آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں. ان سب چیزوں کا ہم کیسے جھٹلا دیں، اور ہم کیسے کسی سے ڈر کے یہ باتیں ڈینائی کر دیں کہ نہیں جی یہ باتیں نہیں ہوتی. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ لوگ تو کہتے کہ پوری دنیا میں پھیل گئی، بلکہ جہاں سے شروع ہوئی تھی وہاں آپ رہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. آج مجھے ایک دوست ہے میری یہاں پہ، وہ سکھ ہے، میرے ساتھ کام کرتی ہے، تو مجھے وہ بتا رہی تھی کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ قادیانی جو ہے نا ٹونے جادو کالے جادو بہت اچھے کرتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارا وہ جو آپ کا گاؤں قادیان ہے جو علاقہ، وہ ہمارا ڈسٹرکٹ ہے.
डिस्ट्रिक्ट लगता है वहां पे, पता नहीं कौन सा डिस्ट्रिक्ट, गुरदासपुर या ऐसा कुछ बता रही थी। वो कह रही थी कि वहां से बहुत सारे लोग जाते थे, वो कहते थे कि इनका जो है ना जादू टूणे माने हुए होते हैं कादियानियों के, तो वहां से जाके लोग तबीज और ये चीजें करवा के लाते थे। और यकीन करें कि हमें कभी पता भी नहीं कि हमने तबीज सुना हो या किया हो, लेकिन जहाँ इनकी बुनियाद थी वहां इस तरह की खबरें उठ रही हैं और वो यकीन होगा ऐसा, तभी उसने बोला। नहीं, मुसलमानों का तो माशाल्लाह बहुत बड़ा सर्कल है, और असल बात ये कि मुसलमानों को भी फिरकावारियत नहीं फैलानी चाहिए। इस फिरकावारियत ने हमारे दरमियान बहुत से फसादात पैदा कर दिए। इन फसादात की वजह से दुश्मन फायदा उठाते, और हकीकत में देखें तो कोई इतना बड़ा इख्तलाफ नहीं होता, छोटी छोटी बातों पर बहस कर रहे होते हैं एक दूसरे से फिजूल में। चलिए ठीक है, फिर अब ये टाइम खत्म हो गया 10। जी अतिया मैम, एक लास्ट क्वेश्चन कर दीजिए, हालांकि काफी जवाब आप उसके रिगार्डिंग दे चुकी हैं। मेरा एक क्लास फेलो था जो कि काजी फैमिली का चश्मो चिराग कह लीजिए आप बेटा था। तो काजी फैमिली जो होती है हमारे शहर में, एक ही शहर में एक काजी कहलाते हैं, तो तकद्दुस का जामा तो वो भी बहुत ज्यादा पहनते हैं, और उनकी लेडीज हुई, बीवी हुई या बच्चियां हुई, खास तौर से उनके हाथ भी किसी ने नहीं देखा हुआ होता और लोग जानते ही नहीं, क्योंकि वहां तक पहुंच नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है जिस महल्ले या जिस भी लोकेलिटी में वो लोग रहते हैं, तो वहां पे ये बात मशहूर होती है कि उनका तो एक उंगली भी कोई नहीं देख सकता। बट मेरा उनकी फैमिली में आना जाना था बिजनेस पर्पज से भी और वैसे भी ताल्लुकात से, तो जाहिर सी बात है मैं तो उनकी बेगम साहब को, उनकी लड़कियों को बाई फेस जानता भी था, उनके पास उठता बैठता भी था, और चाय और लंच डिनर वगैरह भी चलते थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैम कि जैसे कि आदमी के अलग अलग मार्केट्स होती हैं, स्टैंडर्ड की मार्केट्स या मॉल वगैरह, तो कभी कभी वो लोग मुझे वहां पे मिल जाते थे, चाहे उनकी बेगम साहब हुई, चाहे उनकी बेटी हुई, और बिल्कुल जो कि स्टैंडर्ड का तरीका सो कॉल्ड कहलाता है, जींस पैंट हुई, टी शर्ट पहन रखी है, ना कोई चुन्नी, और मुसलमान तो पहचान भी नहीं सकते कि मुसलमान होंगे, क्योंकि अगर मुसलमान उनके आसपास से गुजर भी रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो तो इसलिए नहीं पहचानेंगे कि उन्होंने तो काजी साहब की बीवी बच्चियों को देख ही नहीं रखा। तो ये हाल तो मैंने बताया आपको मुसलमानों का। तो जैसे आप रबवा ही शहर ले लीजिए, जहाँ पे आपने बताया कि इनकी सेकंड खलीफा साहब की फैमिलियों के लोग हैं, या ये कि जो खलीफा जी कहलाते हैं इनके लोग जेंट्स लेडीज, तो क्या इनकी लेडीज कम से कम इस तरह जैसे रबवा में घूमना फिरना है तो वहां पे बुर्का वगैरह यूज करेंगी और ऐसे ही रहेंगे जैसे और कादियानियों को तलकीन की जाती है? और अगर बाहर किसी शहर में, बाहर कंट्री में जाएंगे तो अपने पहनावे में तब्दीली कर सकते हैं कि चलिए कोई नहीं पहचानेगा, या ये कि रबवा शरी या ओपनली भी इस फैमिली की लेडीज वगैरह खुले आम स्टैंडर्ड, या जिसको सो कॉल्ड स्टैंडर्ड कहलाता है कि टी शर्ट पहन लिया, जींस पहन लिया, इस तरह के पब्लिकली आ सकती हैं या नहीं? जी, इन्होंने बुरके के नीचे जीन्स पहना होता है और ऊपर निकाब शिकाब कोई नहीं किया होता, इसी तरह फिरती रहती है बाजार में, और खास तौर पे जब रुपा से बाहर निकलती है फिर तो वो जो एक बुरके का नाम पहना होता है वो भी उतार देती है, और बुरका भी खूब फैशन वाला पहनती है, इतना फैशनेबल बुरका होता है कि वो ड्रेस से ज्यादा फैशन बुरके का होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। और क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि लगभग 1 आवर का प्रोग्राम लेंगे, तो 5 मिनट लेट प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो लगभग पूरा 1 घंटा हो गया है। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ और अगली बातों के साथ आपको फिर इंशाल्लाह दावत देंगे। फिलहाल की मुलाकात के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह अतिया मैम, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।